बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 जनवरी साल 2022 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। जुबैर अहमद का मैसेज है, घरेलू मसला डिस्कस करना चाह रहे हैं कि छत पे थर्मोफोम की शीट लगाना हीट से बचा सकता है गर्मी में। किसी भी कमरे में जो बाहर से हीट आती है वो 60% जो है वो छत के ज़रिए आती है, और छत पे अगर आप ये थर्मोपोल लगाएं, और जब आप लगाएं तो कम से कम फिर पूरी उसका मोटाई का लगाएं। मतलब अगर 2 इंच या 1.5 इंच की मोटाई जो होती है, वो बारीक भी होता है, वो फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको मिस्त्री जो है वो होना चाहिए बेहतर, क्योंकि इनका तजर्बा इस हवाले से मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने कम से कम 3 घरों को जब बनाया तो वो लगाया, ठीक है, और बिल्कुल हीट कम होती है उससे। लेकिन अगर मिस्त्री उसको काबू ना कर पाए तो फिर छत टपक भी जाती है। इसीलिए वो जो कंपनी होती है, मैं कंपनी की मशहूरी नहीं करनी, 2-3 कंपनियां ने, जो कंपनी होती है अपने शेख सईद साहब भी बना देने। आप यार बड़ी देर हो गई शेख सईद साहब ਨਾਲ मुलाकात नहीं की। मेरी भी मुलाकात आजकल जरा मसरूफ होंगे ना, फोम बड़ा विकदा सर्दियां दे जाओ लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है शेख साहब से आजकल में ना मिलने को, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उनकी एक तरफा मोहब्बत ही हमसे जारी रहती है, कभी हमें भी जाना चाहिए। खैर, शेख सईद साहब अपने कोई यार वो केड़ा उन्हों दा पता नहीं, उसमें बनाते भी हैं कि नहीं, यूके फोम जो है, यूके फोम। तो वो जो है वो है उनके पास भी है, लेकिन थोड़ा सा पतला है। बाकी भी लोग हैं वो बनाते हैं, और उनके जो माहिर होता है, जो उनका नुमाइंदा होता है, एजेंट होता है, वो उसको मौके पे बुलाएं, और ये उसमें शामिल होता है कि वो आएगा जिस दिन वो छत के ऊपर ले डाउन होने लगेगा, वो आके अपनी निगरानी में करवाएगा। यूँ जब वो निगरानी में करवाएगा तो आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर मिस्त्री ने उसको करीब ना फटकने दिया और उससे चोरी चोरी लगा लिया तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मैंने वो निगरानी वाला काम पूरा करवाया था, ठीक, क्योंकि वो हिस्सा होता है ना जी उसका। जब आप ख़रीदते हैं तो कहते साड़ा बंदा आके तुहानू उस वे निगरानी करेगा जिस वक्त आपका मिस्त्री जो है इसको लगा रहा होगा, ठीक हो गया जी। और दीवार के साथ लगा लें तो फिर 100% उसका अंदर की हीट अंदर, और अंदर की कूलिंग अंदर, और बाहर की कूलिंग बाहर। आप अगर दीवार के अंदर वो कैविटी बना के ना, एक सिंगल इट की दीवार इधर, एक सिंगल इट की दीवार इधर, और दरमियान में वो फोम अगर लगा ले, वो कैविटी वैसे भी आप पुराने ज़मानों की कंस्ट्रक्शन देखें तो छोड़ी जाया करती थी उसके अंदर ना, दीवार के अंदर, उसके अंदर वो फोम की शीटें चुन दे, जिस तरह अनारकली को चुनवाया गया था, ठीक है, उस तरह चुन दें तो आपका 100% नहीं तो कम से कम 95% तक जो है बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकेगी, है जी। अगर नेक्स्ट मैसेज, टाइम आप ज्यादा दे रहे हैं जी जी, ये नवीद नहीं है, नवेद है, नवेद फखर का मैसेज है, ये आपके सामने है। पूछना था बॉर्डर की हिफाजत पर कौन मामूर है आजकल, दें जवाब। मैनू की पता पाकिस्तान में नहीं रहते, फैज साहब है ना उधर, जिधर से ये खबरें जनरेट करवाई जा रही है, बाय डिज़ाइन जनरेट हो रही हैं, वहाँ पे फैज साहब है ना। हाँ, आगे चल जी। जी, फिर सवाल से हो जाए जवाब देता जी मैं। इंजीनियर तैयब का मैसेज है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि हमारे माशरे में जहालत और पढ़ी लिखी जहालत की बुनियादी वजह क्या किताब दुश्मनी है? क्योंकि मैंने ये मुशाहिदा किया है कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम किताब खरीदते और पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किताब पढ़ने से आपका विजन वसी होता है, ठीक है। और वो किताब से याद आया, हमारे दोस्त जो हैं हबीब अकरम साहब,
آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے افغانستان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ جو فال ہوا ہے اشرف غنی کا اور طالبان آئے ہیں، اس دوران وہ کابل میں رہے 2 ہفتے رہے، تو وہاں پہ انہوں نے وہ جو مشاہدات کیے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کی ہسٹری اور پورا یہ جو فال ہوا تھا اس کو ٹیکنیکلی آپ کو سمجھایا کہ یہ ہونا ہی تھا، اور یہ کیوں ہونا تھا، اس کی وجہ افغانوں کی ہسٹری ہے۔ اب مجھے میسج آئے گا کہ اس کا لنک دے دیں۔ تو نہیں، وہ لنک نہیں ہے، آپ ذرا وہ اس کو خریدیں، وہ اس وقت مارکیٹ میں نئی آئی ہے، ٹھیک ہے، ضبط ہونے سے پہلے خرید لیں۔ ضبط ہونے سے پہلے نہیں، ضبط تو وہ انہوں نے ان سے پوچھ کے لکھی ہے اس لیے وہ اچھی دستاویز ہے ایک جگہ پہ۔ اگر آپ کسی بچے کو، اور بچے کو کیا بڑے کو بھی، اگر آپ افغان ایشو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے ہاتھ میں ایک بندوق ہوتی ہے، تو طالبان کا ایجنٹ ہے اور تم جو ہے وہ یہاں پہ طالبانی نظام کیوں نہیں چاہتے، تو وہ اس طرح کی بکواسیات کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اس بندے کو ایک اننے کا بھی نہیں پتا اس ایشو کے اوپر، اس لیے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ہاتھ میں جو لگ گیا انسٹرومنٹ، اس کے اوپر وہ بک بک کرتا ہے۔ کتاب سے ہماری دشمنی کی وجہ ہے جی کہ ہم بہت جلدی وکٹم بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہم تک محدود تھوڑی ہے، امریکن بھی وکٹم بنے تھے۔ اور اوون بینٹ جونز، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ایز اے فکسر، جب وہ بی بی سی کے لیے کام کرتے تھے، اب سینئر صحافی ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے 90s میں اس کے ساتھ بی بی سی کے لیے کام کیا تھا تو اس وقت وہ سینئر صحافی تھے، تو اب تو وہ بہت ہی سینئر صحافی ہوں گے۔ ان کا ایک رائٹ اپ چھپا ہے ڈان اخبار کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے، بات سننے والی ہے جی جی، انہوں نے اس کے اوپر تھیسس بلڈ کیا اور باقاعدہ آرگومنٹ سے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے امریکہ میں ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، سویلائز سوسائٹی ہے، اور اگر امریکہ میں ہو سکتا ہے تو ہمیں تو پھر یوتھی یہاں پہ مارنے نکلیں گے نا، گھروں سے نکال کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ یہ اندازہ کر لیں۔ اور اس نے اس کی وجوہات نہیں بتائیں، اس کی وجوہات میں نے آپ کو دجال کی آمد والا جو میرا ولاگ ہے اس کے 2 حصے ہیں، وہ دونوں سن لیجئے کہ پاکستان میں ہوا کیا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ تو پہلے اس کے لیے امریکی فنڈنگ آتی تھی، پھر پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے لینا شروع ہو گئے ہم، اور اب اور پیسے جا کدھر رہے۔ تو اس لیے اچھا، اب تو باقاعدہ ہم نے پاکستان سے باہر، میں آپ کو 4 ممالک بتایا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تھائی لینڈ میں ایک مورچہ بنایا جس سے پاکستان میں حملہ کیا جائے گا، پھر آسٹریلیا میں بنایا، کینیڈا میں بنایا، تو یہ جو میرا خیال ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک مورچہ بنایا ہم نے۔ یہ سارے جو 4-5 مورچے ہیں، یہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا جاتا ہے، ابلاغی حملہ، اور اس کو ہم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اذہان تخلیق ہوئے ہیں، یہ بھائی جان آپ کی قبروں تک جائیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کہ کل ایک صاحب بتا رہے تھے، اور یہ اذہان کتنے خوفناک ہوتے ہیں۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کسی عزیز کو کراچی میں گولی لگی، تو وہ اس کی تیمارداری کرنے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تو آپ کو گولی کس نے ماری؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نے ماری۔ اچھا، اس نے کہا کیوں؟ تو میرا بیٹا MQM میں چلا گیا تھا۔ اچھا جی، باپ کو گولی ماری اس نے، اور اس وقت گولی ماری جب وہ سندھیوں کے ساتھ الطاف بھائی نے فساد نہیں کروائے تھے۔ اس فسادات کے اندر باپ نے بیٹے کو، اور بیٹے نے ماں کو بیٹے نے باپ کو اور گولی ماری، کیونکہ سندھیوں کے ہاں ایک یہ بھی روایت ہے نا کہ ایک شادی وہ گاؤں میں کرتے ہیں اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر، ایک وہ کراچی یا حیدرآباد میں آ کے کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو حیدرآباد والا خاتون تھی وہ MQM کے اندر تھی، تو اس کے بیٹے نے باپ نو کڈ ماری گولی۔ صحیح ہے۔ تو یہ نفرتیں کہاں تک لے جاتی ہیں، یہ رشتوں کا تقدس بھلا دیتی ہیں۔ یہ نفرتیں جو ہیں پہلے کسی اور طریقے سے، اسٹڈی سرکلز، انر سرکلز، تربیت گاہیں، ان کے ذریعے ان کو بویا جاتا تھا، ان نفرتوں کو۔ اب اس کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تیزی سے استعمال ہوتا۔ جی، نیکسٹ میسج پڑھوں۔ جی، زید امین کا میسج ہے، سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ سیونگ ہے اور ماہانہ 5 سے 30 ہزار روپیہ بھی سیونگ ہوگی، میں اسے پارک کہاں کروں؟ سیفسٹ آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج، اور آپ بہترین انویسٹر ہوں گے اسٹاک ایکسچینج کے۔ آپ 8,000 روپے بھی انویسٹ کر رہے ہوں گے،
8,000 مارکیٹ تو خیر اللہ نہ کرے جائے کبھی, آپ 9,000 پہ بھی کر رہے ہوں گے, 10,000 پہ بھی کر رہے ہوں گے, جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی ایوریج نکلے گی نا آفٹر 5 ایئرس, وہ بڑی آئیڈیل ہوگی. آپ میرے کہنے کے اوپر 5 سال کے لیے, اگلے 5 سال کے لیے نا یہ سرکل چلا کے دیکھ لیجیے. 6 سال آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی, آپ کا ڈی این اے بدل جائے گا, اس کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے گا. آپ جب دیکھیں گے نا کہ میرا اتنا ایسٹ جمع ہو گیا ہے, آپ کسی کو نیڑے نہیں بیٹھنے دیں گے بھائی. کرتے رہیں, ون سائیڈڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سمجھے میں نے 5 سال کی کمیٹی ڈالی, اچھے سارے شیئر جو ہیں اگلے, چونکہ 10 سال کے اندر پیٹرولیم جو ہے پی پی ایل, پی او ایل, او جی ڈی سی ایل جو ہیں ان کے ریزروز ختم ہونے ہیں, تو پیٹرولیم سے ذرا اوائڈ کر جائیے گا. جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوں جیسے فرٹیلائزر ہو گئے, ٹھیک ہے, پروڈکشن اپنا ایٹیبل ریلیٹڈ ہوں, فوڈ ہو گیا, ٹیک ہو گیا, ٹیکنالوجی ہو گئی, آئی ٹی کی کمپنیاں ہو گئیں, ان کو ذرا ٹارگٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے, مطلب آئل اینڈ گیس کے اندر ریٹرنز اچھے ہیں, پیسے بھی لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں, جب وہ آئیں گے تو وہ بہت اچھے آپ کو دیں گے, لیکن ان کی عمر اگلے مطلب میکسیمم 2030 تک ہے, اور ضرور ختم ہوں گے تو کمپنی ختم ہو جائے گی نا. تو میرا مطلب ہے کہ اس صورت کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ پورٹ فولیو آپ کا ایگریکلچر ریلیٹڈ کے اوپر ہونا چاہیے. جی, منور اقبال گولڈ کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس کو آپ آنے والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرے تو کان میں پڑی ہے کہ اوپر جا رہا ہے جی, 1.32 اور 1.48 کے کچھ ٹارگٹس لوگ بتا رہے ہیں پر تولہ. آپ بتا دیں. شارٹ ٹرم میں مجھے اسٹیبل نظر آ رہا ہے, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ ڈیفینیٹلی اوپر ہی جانا, لیکن اگر کووڈ کا کوئی لاک ڈاؤن لگا تو گولڈ ظاہر ہے سیف ہیون کہا جاتا ہے, ہیجنگ کموڈٹی ہے, تو اس کی قیمت پھر تیزی سے بڑھ سکتی ہے. لیکن میری ساتھ ساتھ یہ بھی ریڈنگ ہے کہ دنیا شاید اتنا لاک ڈاؤن سخت لگانے کے موڈ میں نہیں ہے اب. بالکل نہیں ہے. برطانیہ میں لگ بھی گیا, 2 لاکھ بندے کو کل اومنیکرونا جو ہے اومیکرون جی, وہ کل ایک دن کے اندر سب 200,000 2 لاکھ لوگوں کو, اور میڈیکل کے سٹاف کا کرائسس پڑ گیا وہاں پہ برطانیہ میں. ہاسپٹل کی کیپیسٹیاں فل ہو گئی ہیں, میڈیکل کے کرائسس کا, میڈیکل کے سٹاف کا کرائسس پڑ گیا. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ پیک کر گیا ہے, اب اس کے بعد ڈکلائن ہونا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے باوجود دیکھیے کہ امریکن جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں ان میں کوئی ڈکلائن نہیں نظر آ رہا. لندن میٹل ایکسچینج میں بھی نہیں آ رہا, وہ بلکہ بہتر ہو رہی ہیں مارکیٹیں, یورپین مارکیٹیں بھی. سارے گھر بیٹھیں گے لوگ تو پھر مارکیٹ ہی کھیلیں گے نا آن لائن. جی ہاں, ڈاؤ جونز کو دیکھ لیں, بھلے S&P کو دیکھ لیں, صورتحال بہتر ہی ہے. میرا خیال ہے دادا جی مینیجیبل ہے, چیزیں ہو جائیں گے, مینیجیبل ہیں, لیکن جو انہوں نے کہا اسٹیبل ہے, لیکن جو سونے کے سٹے باز ہیں ان کے ساتھ میری 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور وہ اس کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 2 فیکٹر اس میں ایڈ کریں گے. ایک تو ہوگا جو ڈیپریسیشن ہے کرنسی کی, اور جون تک 2020 کا ٹارگٹ ہے, تو ایک تو آپ کو وہ گین ملے گا سونے کی شکل کے اندر, کیونکہ سونے نے تو ڈالر ٹرم کے اندر ٹریڈ ہونا ہے, ٹریڈ نہیں کاؤنٹ ہونا ہے نا اس کی پرائس نے. تو ایک تو آپ کو وہ ملے گا, مطلب کہ 20% کا ایڈوانٹیج تو آپ کو سیدھے سیدھے وہی مل گیا نا. اگر آپ نے آج خریدا تو جون تک 20% کا آپ کو ایڈوانٹیج تو وہی مل گیا. ٹھیک ہے, باقی پھر کہا لو, اگر انٹرنیشنل میں ہلکا سا بھی دھکا لگ گیا تو سال کا اگر آپ کو سونے میں انویسٹ کر کے اور 30% کا گین ہو جاتا ہے, بہت شدید ہے, تو پراپر ہو گیا نا. ہاں شدید گین ہے, اور یہ نہیں بالکل نارمل ہے یار. جس ملک کے اندر 22% کے اوپر انفلیشن گھوم رہی ہے, وہاں پہ آپ کو 30% مل بھی گیا تو کیا میرا مطلب. لیکن کمانے کے مواقع کتنے ہیں, میں اس تناظر میں شدید کہہ رہا ہوں کہ اپرچونٹیز نہیں ہے, سکویز ہو گئی اپرچونٹی. بالکل, سرمایہ مہنگا کر دیا اسٹیٹ بینک نے, اللہ بھلا کرے آپ کو. جی آگے پاکستان میں بھی ایون کووڈ کی صورتحال اس سے زیادہ بہتر ہینڈل ہو سکتی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوئی. عبد المحسن کہتے ہیں دادا جی جو شیئر ایک دن میں 20, 50, 100 روپے انکریز ہوتے ہیں لائک سیمنز, ایکسائڈ, نیسلے, ان کی کوئی ضروری ہے کہ پتہ نہیں آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ سستا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ مہنگا ہوتا ہے, یا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ یار وہ ہزاروں میں ہے ان کی پرائس یار. تو جب ان کی 0.001% بھی اوپر یا نیچے جاتا تو 40 روپے اوپر چلا جاتا, 20% نیچے, شیئر 2200 روپے کا نا 2400 روپے کا.
₹6,000 کا نیسلے ہے, وہ گھاٹا ہے الٹا ₹50 اس کا چلنا, اسے کم از کم ₹800 چلنا چاہیے. وہ مارکیٹ میں والیوم ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں بہت کم ہے نا, اور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ بیچتے نہیں ہیں. جی. محمد زبیر پوچھتے ہیں دادا جی, پاکستان میں کمپنیوں کے مارکیٹ شیئرز یعنی اسٹاک مارکیٹ میں اپنے سیکٹر میں رینکنگ کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے؟ پاکستان کے اپنے سیکٹر میں منوپلی رکھنے والی کچھ کمپنیوں کے نام بھی اگر ممکن ہو تو بتا دیں. یہ ہم وقتاً فوقتاً دادا پوتا شو میں عرض کرتے رہتے ہیں سر. ہمارے تو ہر سیکٹر میں منوپلیز ہیں نا, اور منوپلی ہے کہ اگر کمپنی کما رہی ہے تو سیٹھ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ نہیں کرتا, اور اسٹاک مارکیٹ میں جو آتا ہے وہ واردات کی نیت سے آتا ہے. جیسے ہم نے اس ہفتے الشہیر کا توا لگایا کہ پہلی واردات ڈال کے اب دوسرے نام سے وہ آ رہے ہیں اس کے اندر. تو اپنا بہت سارے جو ہیں وہ شیئرز ہیں جن کے اوپر کام کیا جانا چاہیے اور کام کیا جا سکتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی منوپلی کے لیے بنایا گیا تھا, پھر دادا جی غصہ کرتے ہیں, مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم لوٹ مار کر یار مجھے لگتا ہے تیری یاور فان دے نال یا تے ہمسائیگی ہے, اور یا کوئی میرا مطلب لمبی کو تم نے سرنگ لگائی ہوئی ہے اس کی فیکٹری میں. یہ روزانہ ہینگٹن کی شرٹیں پہن کے بیٹھا ہوتا ہے. خرید کے لاتا ہوں دادا جی, کیا ہو گیا, اچھی ہے شرٹ ہے اس لیے, کیا خیال ہے؟ روزانہ اس نے نئی شرٹ پہنی ہوتی ہے ہینگٹن کی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے ان کی پرفارمنس کے متعلق بات کی, جو اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا پورٹل ہے اس پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے, موجود ہے, صرف پڑھنے کی بات ہے. صرف پڑھنے کی بات ہے, اور وہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کمپنی جو ہے وہ ٹاپ ارنر تھی, یہ اس نے ٹاپ ڈیویڈنڈ دیا. اس کے ایوارڈ بھی ملتے ہیں سال کے بعد کمپنیوں کو, تو بڑی نارمل کامن سی بات جی. فیئر ویلیو, لیکن کامن سینس جو ہے از ناٹ کامن, از ناٹ سو مچ کامن. اب بک ویلیو اس کی کیا ہے کہ اب اپنی بک ویلیو سے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے, نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے. جیسے پی ایس او پچھلے دنوں اپنی بک ویلیو سے بھی نیچے چلا گیا تھا, اس لیے وہاں سے پھر ایک باؤنس آیا, تقریباً ₹20 وہ اوپر آ گیا. تو یہ ساری انفارمیشن دستیاب ہے, کوئی دقت نہیں ہے اس میں. آپ اس میں جائیں, اسٹاک مارکیٹ کے پہلے پیج پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. جی, ویب سائٹ ہے اس کی. جی. افضل کا میسج ہے, کہتے ہیں ایم فل کیمسٹری کے اسکالرشپ ملتے ہیں بیرون ملک؟ بالکل ملتے ہیں, اور ایم فل کے اسکالرشپ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو میں یہ ویسی حیرت کی بات بتاؤں کہ ایم فل کے اسکالرشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ گورا جو ہے, جب وہ گورے کو تعلیم کافی مہنگی پڑتی ہے. اسکالرشپ جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں پہ, ابنڈنٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں, لیکن جس کو پلے سے پڑھنا پڑتا ہے اس کو کافی مہنگی تعلیم پڑتی ہے. تو پھر جب وہ اتنی مہنگی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس پہ پریشر ہوتا ہے کہ اب میں کمانا شروع کروں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمارے ہاں ہم نے سستی تعلیم حاصل کر لی ہوتی ہے, سبسڈائز کرتے ہیں موسٹ آف دا کیسز کے اندر. وہ سبسڈائز تعلیم لے کے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں جانا چاہیے ماسٹر کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ چائنا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی نظر آئے گی, کیونکہ یہ BS تک ایجوکیشن لے کے گئے تھے سبسڈائزڈ, بعض صورتوں میں مفت. وہاں پہ جا کے انہوں نے ماسٹر میں داخلہ لیا, اور ماسٹر کرتے ہی ان کی آنکھیں کھلیں, نال ہی انہوں نے PhD ٹھوک دیتی, اور PhD کے بعد پھر ان کا واپس آنے کو دل نہیں کیا. تو وہیں پہ تو یہ جو پڑھانا ہوتا ہے یہ بیسٹ اور ایزیلی اویلیبل جاب ہوتی ہے, تو یہ وہاں پہ پڑھانے پہ لگ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر چائنیز اور سب کانٹیننٹ کے پڑھانے والوں کی تعداد زیادہ ملے گی. جی, اور یہ تو بیچارے یہ دونوں ممالک جو میں نے دونوں خطوں کا نام لیا ہے, یہ تو عزت کے بھوکے ہوتے ہیں نا, یہاں سے بھاگے ہوتے ہیں, یہ عزت نہیں ہے. تو وہاں پہ جا کے استاد کو عزت بھی مل جاتی ہے, پیسہ بھی مل جاتا ہے مناسب سا, مطلب انی نہیں لگتی لیکن مناسب سا پیسہ بھی مل جاتا ہے, کام بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا فزیکلی. تو یہ اسی کے خوگر ہو جاتے ہیں وہاں پہ. جی, اسپیڈ ذرا تیز رکھیں. جی میں اسپیڈ تیز میں چل رہا ہوں. عمر احمد کہتے ہیں میڈیم ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ ان DHA 13, وہ جو کیانی صاحب کے بھائی والا نہیں تھا, DHA 13 وہی تھا. نہیں, میں تو اس کا سپورٹر نہیں. جی, سویلین کے لیے تو بالکل بھی نہیں. اگر آپ سر کی فیملی سے ہیں تو ضرور خریدیں, پیسے بنائیں. عبد الجمیل, کل مجھے کہاں کوئی صاحب چھوڑنے جا رہے تھے تو وہ ایک سیکٹر کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے یہاں پہ اس کے 2 ہیں, حاضر سروسز کے نام لے کر, اس کے 3 ہیں. فیز 5 کی بات ہو رہی تھی, ہم ایسی گاڑی میں بیٹھے ڈسکس کر. جی, XDHA سٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, 13 اب اس کا نام ہے. تو قطن نہیں, مطلب اگر آپ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں تو پھر تو بالکل بھی نہیں.
عبد الجمیل کہتے ہیں اڑتا تیر بغل میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھتے گئے ہو گے. جی میسج میں پڑھنے لگا تھا عبد الجمیل کا. ایم ٹی ایل ملر ٹریکٹر کو کس لیول پر خریدنا صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو لانگ ٹرم پہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ہر لیول پہ خریدنا درست. ٹھیک ہے. اس وقت میرا خیال نچلی لیگ پہ آیا ہوا ہے کوئی اس طرح 886 روپے پہ موجود ہے. سپورٹ 803 روپے 63 پیسے پہ ہے. 805 تک پہنچے تو لے لیں. 805 810 تک لے لیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہمارے ہاں بہت سے احباب جو ہیں وہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں. بڑے شیئر میں 5-10 روپے میٹر نہیں کر رہے ہوتے, سم ٹائم باؤنس پہلے آ جاتا ہے, بس یہ دقت ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے 850 کے نیچے آپ کو لے لینا چاہیے اگر آپ لانگ ٹرم کے بائر ہیں نا. ہاں لیکن اگریسو بائنگ ہے یہ بہت زیادہ. کیا کوئی بات نہیں یار. اچھا پھر اگلی آپ کو بات بتاؤں, ہرگز بڑے شہر میں نہ جائیے گا. پتہ چلا جناب میں نے نا نیسلے خریدا ہوا ہے, ملر ٹریکٹر خریدا ہوا ہے, واہ 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 بہت اعلیٰ. شیئر کتنے ہیں؟ 300, 350, 150. یہ کام نہ کریں. شیئر سائزیبل ہونے چاہیے آپ کے پاس تاکہ اس سے کچھ آئے تو بنے آپ کا کچھ ملے نا تو اس سے بنے آپ کا. صحیح بات ہے. بس وائنڈ اپ کیجیے. ٹھیک ہے. چھٹی. اور ایسے شیئرز کو جو ملر ٹریکٹر ڈیویڈنڈ دینے کے اندر اور الغازی ہے رائٹ شیئر دینے کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ کو لیڈ کرتا ہے. 25-30% آپ کو وہ بونس شیئر بھی دے دیتا ہے. تو مطلب پھر اتنے کے پیسے پیدا کریں نا کہ وہ 20,000 شیئر خرید لیں تو زندگی میں آسانی بھی آئے گی پھر. جی کیپٹل مارکیٹ میں ہر بات کا جواب ہے کیپٹل, پیسہ بس. تو اس کو خریدیں, لیکن کوئی قرض لے کے خریدنے والی حماقت کرنے والا نہیں ہے. پتہ لگے ابے کی پینشن ہی لگا دیں. وہ نہیں. ٹھیک ہے. خریدیں اس کو لانگ ٹرم کے لیے. اور جب تک ہمارے وہاں پہ تعلقات رہے ہیں, اب تو خیر بڑے سال ہی ہو گئے ملاقات نہیں سکندر خان صاحب سے, تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ یہ کوئی جیپ شیپ بھی لانا چاہ رہے ہیں. اور وہ پھر وہ پاکستان آرمی نے وہ جیپ کو خریدنے کی حامی بھی بھر لی تھی کہ آپ اس طرح کی جیپیں بنائیں گے تو وہ ہمارے اسپیشل پرپز کے لیے ہم استعمال کریں گے. لیکن وہ اگر جیپ وہ آنی ہوتی تو رول آؤٹ ہو چکی ہوتی. ایم ٹی ایل میں کوئی ہمارا لسنر ہو تو وہ ہماری رہنمائی کرے کہ اس جیپ والے پروجیکٹ کا کیا بنا. ٹھیک ہے. ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, بلکہ اگلے ہفتے نہیں کل ہے فیڈ بیک میں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو, یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.